रिजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं और खुशखबरी के साथ खुश आमदीद कहता हूं। आज 8 अप्रैल 2026 है और आज आधी रात के वक्त मैं तकरीबन ये बरतानिया के वक्त के मुताबिक वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं और तकरीबन 8 बजे इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर है और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान के ऊपर और वाशिंगटन डीसी के ऊपर थी क्योंकि सदर ट्रंप ने ये एक धमकी दी थी जो कि एटमी धमकी तस्वर की जा रही थी कि उन्होंने कहा था कि वो ईरानी तहजीब को सिरे से ख़त्म कर देंगे। ये जो सदर ट्रंप ने धमकी दी थी वो धमकी इंतहाई ज़्यादा संगीन धमकी थी और उसको बहुत ज्यादा संजीदा लिया जा रहा था तमाम तर हलकों के अंदर। और हम लोग सारे ही जाग रहे थे, खास तौर के ऊपर जो मीडिया से रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं जो इस वॉर को कवर कर रहे हैं, वो लोग भी सारे खसूसी तौर के ऊपर जाग रहे थे। वो इस इंतजार में थे कि कोई खैर की खबर आए, जो भी खबर आए। सबका ये मानना था, ये जानना था कि एटमी धमकी देना और एटमी धमाका करना दो बहुत बड़ी मुख्तलिफ जो है वो बातचीत है, क्योंकि सदर ट्रंप के पास कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं है और एक गैर कानूनी जंग वो लड़ रहे हैं और कांग्रेशनल अप्रूवल लेने के लिए उनके पास महज 20 दिन बाकी बचे हैं। उसके बगैर वो किसी किस्म का एटमी बम कम अज कम ईरान के ऊपर नहीं गिरा सकते और जो जंग जारी है अगर इसका फौरी हल नहीं निकलता तो उनकी सदारत भी खतरे के अंदर थी। और लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सदर ट्रंप का जिस तरह का टेम्परामेंट है और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है और जिस किस्म की बचगाना बातचीत उन्होंने शुरू की हुई है, और जो कि जाहिर बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बातचीत की जा रही है। जिस तरह की ये मैंने नहीं लगाई तस्वीर, ये टेलीग्राफ ने दी टेलीग्राफ मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रिटिश पब्लिकेशन, ग्लोबल पब्लिकेशन, ये टेलीग्राफ ने आज ये तस्वीर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से छापी थी जिसमें उन्होंने जो है वो धमकी दी थी कि मैं एटमी बम गिरा दूंगा, तहजीब खत्म कर दूंगा। उसके बाद जाहिर बात है कि ईरान के अंदर पूरे ईरान में मुजाहरे सामने आए, प्रेशर एक टैक्टिक्स पूरी की पूरी जो है वो अमल के अंदर आई। उसके बाद जो चपरासी आजम अर्दिल आजम पाकिस्तान जो है, एक तो वहां पे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है जिसको अभी हालिया ही बेइज्जती करके वॉशिंगटन से वापस उसकी औकात याद दिला के भेजा गया है। उसके साथ उसका अर्दली जिसको अच्छे अल्फाज के अंदर अर्दली कहते हैं, दफ्तर रनर जो होता है, चपरासी जो होता है, इमरान खान ने नाम दिया हुआ है, शहबाज शरीफ ने, उसको ऑर्डर दिया गया कि वो ट्वीट करे और उसने ये ट्वीट की जिसके ऊपर उसी तरह इतना ज्यादा थरथली थी, शरफू था। व्हाइट हाउस की तरफ से मुबैना ये ट्वीट आई थी जिस पे लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स, और इसको ड्राफ्ट के तौर के ऊपर ही छाप दिया गया उसी तरह। और बाद में इसको जो है वो अपडेट किया गया, लेकिन उतनी देर के अंदर स्क्रीनशॉट्स ली जा चुकी थी और इस ड्राफ्ट के बाद ये समझा जा रहा था कि ये सारा पीछे डोरियां जो है वॉशिंगटन डीसी से हलाई जा रही हैं। एक तरफ तो सदर ट्रंप ने वाजे धमकी दी कि मैं एटम बम गिरा दूंगा, जाहिर बात है उन्होंने कहा मैं तहजीब मिटा दूंगा। तहजीब जो है वो सिर्फ पुल ब्रिजेस तबाह करने और पावर प्लांट तबाह करने से नहीं जो है वो खत्म होती, तहजीब बाकायदा तौर के ऊपर खत्म होती है अगर एटम बम गिराया जाए। लेकिन एटम बम आखिरी दफा दूसरी जंग अजीम में गिराया गया था, पहली और आखिरी दफा जो गिरे थे। उसके बाद उस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम थे, अब बहुत सी दुनिया के पास एटम बम है। अमेरिका एटम बम गिराता है तो फिर रशिया भी यूक्रेन पे गिराएगा और चाइना भी ताइवान के ऊपर चढ़ जाएगा। चाइना ने भी 40 घंटे अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी और जो गालबन ये इशारा था कि ताइवान पे चाइना चढ़ेगा और रशिया यूक्रेन पे चढ़ेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे चढ़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये मामला एक फिर डोमिनो इफेक्ट होना था जो कि अब लगता है कि उसी खौफ की वजह से, उस इफेक्ट की वजह से, और यूएस प्रेसिडेंट के पास कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं था लेकिन उसके बावजूद तबाही पूरी दुनिया ने, मैंने और आपने भुगतनी थी तो
خوشخبری آئی کہ صدر ٹرمپ کی نے جو ہے وہ یہ یہاں پہ اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ٹروتھ سوشل انہوں نے اپنا سوشل میڈیا بنایا ہوا ہے، بزنس مین بڑے اچھے ہیں جناب، اپنے فائدے کے کام وہ سارے کے سارے کرتے ہیں۔ اس 40 دن کی جنگ میں اب تک بلینز آف ڈالر کی ان سائڈ ٹریڈنگ کے الزامات ہیں ان کے اوپر، لیکن خوشخبری آپ کو سنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میری جو بات چیت ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پاکستان کے، جس میں انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ایک بہت ہی تباہ کن طاقت کا استعمال آج رات ایران کے اوپر کرنے کو جو ہے وہ مؤخر کر دوں، پوسٹ پون کر دوں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اسلامک ریپبلک آف ایران نے اس بات کے اوپر مکمل، فوری اور جو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیف اوپننگ، محفوظ اوپننگ اسٹریٹ آف ہرمز کی فوری کر دیں گے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ بومبنگ جو ہے ہم سسپینڈ کریں گے اور اٹیک ایران کے اوپر 2 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے ہم روک دیں گے، سسپینڈ کریں گے، اور یہ ایک دونوں طرف سے سیز فائر ہوگا۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہم آلریڈی جو بھی ہم نے جنگ میں ہدف حاصل یا اہداف حاصل یا جو ایکسپیکٹیشنز تھی ہماری، وہ ہم میٹ کر چکے ہیں، اہداف حاصل کر چکے ہیں، اور ملٹری آبجیکٹو ہم بہت زیادہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ امریکہ کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، اور ہم جو ہے وہ بہت جلدی ایک مستقل معاہدے کے اوپر، ایگریمنٹ کے اوپر، ایک بہت لمبے لانگ ٹرم پیس کے ایران کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے اندر پورے کے پورے مشرق وسطیٰ میں پیس کے معاہدے کے اوپر ہم دستخط بھی کریں گے۔ اور ہمیں ایران کے 10 پوائنٹ کا پروپوزل ملا ہے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ باتیں جو ایران کی طرف سے جو چیز کہی گئی ہے وہ ہو سکتی ہے، ورکبل بیسس کے اوپر ہے، جس کے اوپر کچھ بات جو ہے وہ نیگوشیٹ ہم کر لیں گے، مذاکرات ہم بات چیت طے کر لیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً تمام جو 10 پوائنٹس ہمیں پہلے سے دیے گئے ہیں وہ ہمارے آپس میں طے ہو چکے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان میں، لیکن 2 ہفتے ہمیں چاہیے اس معاہدے کو ایک فائنلائز کرنے کے لیے اور کنزیومیٹ کرنے کے لیے، مطلب کہ اس کو مستقل کرنے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے صدر کے طور کے اوپر میں جو ہے وہ، اور مشرق وسطیٰ کی جو عرب ممالک ہیں ان کا بھی میں نمائندے کے طور کے اوپر، یہ میرا آنر ہے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں جو ایک بڑا لمبا مسئلہ تھا جو انہوں نے خود ہی شروع کیا تھا، لانگ ٹرم پرابلم جو ہے وہ اب تقریباً حل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اور اپنا نام دیا ہے کہ جناب یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ بات چیت ساری کی ساری کی ہے۔ عزیزان من، یہاں پہ ایک اور اہم چیز بھی ہے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جس کا صدر ٹرمپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایران کی یہ 10 شرائط ہیں جو ایران نے سامنے رکھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ مانی جا سکتی ہیں۔ ان 10 شرائط میں سے آج کے دن تقریباً صبح کے وقت میں نے ایک یہ ٹویٹ کی تھی، تقریباً 6 اپریل کو برطانیہ کے وقت کے مطابق صبح 11 بجے کے آس پاس میں نے یہ ٹویٹ کی تھی، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ اس وقت آپ کو جو ہے، اور اس میں یہ شرائط جو یہاں پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے صدر ٹرمپ کا کہ یہ شرائط مانی جا سکتی ہیں، یہ ورکبل ہے، ان شرائط کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ شرائط میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، لازمی ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کن شرائط کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، میری پوسٹ ہے ایکس کے اوپر، میرا پروفائل ہے @SoldierSpeaks، جس میں اب تک تقریباً جو 6 کنفرم اور 7 اور 8 باقی 4 ان سے ریلیٹڈ شرائط کے اوپر جو بات چیت کی گئی تھی، اس میں ایران نے جو 10 پوائنٹ جو پلان دیا پاکستان کے ذریعے امریکہ کو، جو ڈیمانڈ کی تھی، جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ مانی جا سکتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوں گی، 19-20 ہوگی، لیکن یہ مانی جا سکتی ہیں۔ وہ کیا 10 چیزیں ہیں جو کہ مانی جا سکتی ہیں؟ یہ اس کا سورس جو ہے وہ نیو یارک ٹائم نے آج صبح اس کو رپورٹ کیا تھا باقاعدہ طور کے اوپر۔ پہلا انہوں نے کہا تھا کہ تمام حملے روکے جائیں، وہ تو انہوں نے فی الحال 2 ہفتے کے لیے مان لیا ہے۔ تمام سینکشنز میں ریلیف دی جائے،
جو کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ، اور پھر اسرائیلی سٹرائکس روکی جائیں، لبنان کے اوپر بھی روکی جائیں، جس کا دا گزد او دا میدان پتہ چل جائے گا 24 گھنٹے میں کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہے یا اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، پتہ چل جائے گا نا جی۔ اور اس کے بعد ہماری جو دوبارہ سے ریکنسٹرکشن ہے اس کے لیے امداد فراہم کی جائے، ہرمز کی شپنگ سیکیور کی جائے، وہ تو دونوں سائیڈوں کا یہ پوائنٹ جو ہے وہ معاہدہ ہے، اور کسی قسم کا بھی مستقبل میں ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اس کی گارنٹی دی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایکسچینج میں ایران اسٹریٹ آف ہرمز کھولے گا، لیکن ہر جہاز سے $2 ملین کے برابر جو ہے وہ وصول کرے گا، ٹول وصول کرے گا، بھتہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، بھتہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹول اصل میں ٹیکس وصول کرے گا، جو صرف $1 فی بیرل بنتا ہے اس وقت۔ 112، 113، 114 سے 140 تک بیرل ہے، اگر واپس اس اعلان کے بعد 60 کے اوپر بیرل آ جاتی ہے تو 61 کا مطلب ہے $61 پر بیرل کے حساب سے تو $1 بیرل، اور سیکیورٹی ایران کے پاس لانگ ٹرم ہو تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایران کی اکانومی بلے بلے ہو جائے گی، اور ایران اس جنگ کے نتیجے میں ایک مزید طاقتور ملک بن کے ابھرے گا اگر 2 ہفتے بعد بھی یہ پیس ہولڈ کرتا ہے۔ اگر اسرائیل اس پیس کو چلنے دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہاں پہ اس وقت۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس وقت میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ یہ ایک ہائی سٹیکس بارگیننگ چپ ہے یا یہ پیس واقعی مستقل ہو سکتا ہے اس معاملے کے اندر۔ یہ میں صرف یہاں پہ رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اب جو فوڈ کرائسس ایک فصل کا تو آنا ہے، کچھ چیزیں پرائسز اوپر گئی ہیں، وہ فوری طور کے اوپر نہیں تو اگلے 2 ہفتے نیچے آئیں گی، اور 2 ہفتے بعد اگر یہ اپنی بات کے اوپر قائم رہتے ہیں تو پرائسز تو نیچے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے کہ وائلڈ کارڈ اسرائیل ہی نظر آتا ہے، اگر وہ نہیں یہاں پہ درمیان میں بات مان جاتا ہے تو واضح طور کے اوپر میرے اور آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور اگر آپ نے ڈرائی راشن گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکیں گے، اس کا مطلب ہے لمبا رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بہرحال ایک خوشخبری ہے۔ چپڑاسی اگر جشن مناتے ہیں تو چپڑاسیوں کو جشن منانے دیں، ان کے اور بڑے کٹے کھلے ہوئے ہیں، اپنے ہی دام کے اندر وہ پھنسیں گے، اپنے جال میں پھنسیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن عام عوام کا اس سے بہرحال بھلا ہوگا، اور یہ جنگ جو ہے اس کا بہرحال امپیکٹ تو ابھی بھی ہے۔ ڈے 40 کے اوپر وار رپورٹ پھر بھی بنتی ہے کہ 40 دن میں کس نے کیا کھویا کیا پایا، اس کے اوپر بات چیت تو بنتی ہے، جو میرے خیال میں آج کی لائیو سٹریم کے اندر میں آپ کو تمام چیزیں پریزنٹ کروں گا۔ لیکن ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک ہو، معصوموں کا خون نہیں بہنا چاہیے، اور اس جو چند بدمست ہاتھیوں کی جو لڑائی ہے اس کی قیمت مجھے اور آپ کو ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں جب بدمست ہاتھی کہتا ہوں تو ظاہری بات ہے میں ایگریسرز کو کہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں جنہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ Have a good night for those listening to me in the UK, and a very good morning to you for my people in Pakistan, Bangladesh, India, wheresoever you are in South Asia. Love you all. Khuda Hafiz.